अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के अंदर बिलाहिर दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान हुकूमत साजी का जो फार्मूला है वो तय पा गया है और जिसके तहत मियां शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, जबकि आसिफ ज़रदारी साहब दूसरी बार सदर पाकिस्तान होंगे। ये डेवलपमेंट है, इसको बात करेंगे, मगर उससे पहले आज पंजाब की जो नामजद वज़ीर आला हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया और उसमें बहुत अहम ऐलानात किए हैं। इन सारी इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इसके स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब, जनाब जावेद फरूकी साहब और जनाब मुबशर बुखारी साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जनाब इमदाद सोमरू साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज जो खिताब किया, आपने देखा बड़े कॉन्फिडेंट थी वो और बड़े ऐलानात उन्होंने किए। आपके नज़दीक कौन से ऐसे ऐलानात हैं जो डेवलपमेंट के हवाले से खास तौर पे? उन्होंने कहा कि 1 लाख घर जो हैं वो बनाए जाएंगे और तमाम इजला के अंदर उनको इक्वली यानी कंस्ट्रक्शन उनकी की जाएगी। आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा? देखिए, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, विल चाहिए होती है। बट साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो असल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर अभी मैं सुन रहा था जो नवाज साहबा की चीज़ जो स्पीच में उनकी जो अवलियतें हैं बड़ी अच्छी हैं। IT यूनिवर्सिटीज़ बनाना, उसके अलावा ज़रूरी जो शोबा है हमारा, उसके लिए फैसिलिटेट करना हमारे किसान को, हमारे काश्तकार को के अजनास के लिए, और टेक्नोलॉजी नई जो आती है उनको, और दूसरा उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा जो किसान है अब वो अभी तक पुराने तरीक़ों पर चल रहा है। हमारे यहाँ काश्तकारी अभी तक पुराने तरीक़ों पर चल रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उस तरह फिर एक जो एयर एम्बुलेंस लाहौर शहर में, जी ये बहुत अच्छा इशू है अपना उनका है। और सेफ सिटी पूरे सूबे में हर ज़िला, क्योंकि लाहौर का, पंजाब तो पूरा अर्बन हो गया हुआ ना, मतलब हर लाहौर का ज़िला एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पर सेफ सिटी का होना बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमेशा, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को अपना ना दें इंश्योरेंस, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नवाजना। और फिर जिस तरह सिंध में है, सिंध में वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल बनाए गए। ये जो पैसा हेल्थ कार्ड पर लग रहा था अस्पतालों पर लगा और लोगों का इलाज फ्री होता है, तो गवर्नमेंट का पैसा लोगों पर खर्च हुआ। हेल्थ कार्ड में ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ या जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो अपना चंग निकाल लेती हैं, और हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऑडिट नहीं होता कि भाई पैसा, मतलब फ़र्ज़ कर ले कि मैं गया हूँ हेल्थ कार्ड पर, मेरा खर्च होना है 10,000 रुपये, उन्होंने पता नहीं क्या करके 2 लाख रुपए मेरे निकाल लिए। मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया, सरकार की उससे गया, जो ज़ाहिर हमारे पास जो पैसे हमारा ही पैसा है ना। तो वो अस्पताल पे खर्च होता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता, लोगों की तालीम पे पैसा खर्च होता। तो हेल्थ कार्ड को जिस तरह दुनिया में उसकी प्रॉपर ऑडिट होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, अभी तक आप देखें पिछले KPK में जब से हेल्थ कार्ड आया है, कोई ऑडिट का आपने सुना कि ऑडिट हुआ होगा? पंजाब में जब से उन्होंने किया हेल्थ कार्ड का पिछली हुकूमत में, कहीं ऑडिट हुआ, कोई जिक्र हुआ कि जी ये इतने पैसे आए थे, इतने हमने लगाए और इतने अस्पतालों को गए, कहाँ गए, किस तरह गए, कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो बड़ी अच्छी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं और एक विल नज़र आ रही है। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की है ना, जो सवाल उठाए जा रहे थे कि मरीम नवाज साहबा जो है वो ज़ाहिर उस तरह फ्रंट सीट पर बैठकर उनका तजुर्बा नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात। PM हाउस में वो बैठी थी, यूथ प्रोग्राम उन्होंने चलाया वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल था कि जी मरीम नवाज साहबा कहीं मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाकाम तजुर्बा साबित ना हो। तो वो उन्होंने बता दिया कि जी नवाज शरीफ साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, वही हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून एक तजुर्बाकार जमात है और पंजाब के लिए अभी तक जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उन पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फरूकी साहब, ये देखें, एक बात बहुत ज़्यादा हो रही थी कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किनारा कश हो गए हैं। मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी होती थी जब लोग ये बात करते थे, इसलिए कि जिस शख्स की बेटी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही और जिस शख्स का छोटा भाई जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने जा रहा है, उसको कह रहे हैं उसकी सियासत ख़त्म हो गई है। बड़ी एक मुझे मज़का खेज़ बात लगती थी, लेकिन आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा ये बात क्लियर कर दी कि वो किनारा कश नहीं हो रहे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को वाकई तजर्बाकार सियासतदान की ज़रूरत है? भट्ट साहब, बिल्कुल ज़रूरत है। देखें, मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक जो बात है, और जो भी इस कद के जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में ये बातें फैलाना बड़ा आसान होता है कि अब वो उनकी सियासत ख़त्म हो गई, वो जा रहे हैं उनका, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती।
لیکن اس الیکشن کے اندر کوئی تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب ووٹ جو ہیں وہ ان کی پارٹیاں لیے ہیں. کس کے نام پہ لیے ہیں؟ میاں نواز شریف کے نام پہ لیے ہیں. اور جب پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد جب میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو وہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ ان کے بغیر پارٹی کی الیکشن کمپین نہیں بنتی تھی. نہیں بنتی, یہ حقیقت تھی اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد نواز شریف آئے ہیں تو اس پارٹی کے اندر ایک نئی جان آپ کو نظر آئی اور وہیں پر بیٹھ کر انہوں نے تمام جو ہیں وہ ایکسرسائز کی الیکشن کی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو تو ایک طرف رکھ دینا چاہیے کہ نواز شریف جو ہیں وہ نہیں ہو گئے. ہاں ان کا رول جو ہے وہ چینج ہو گیا, جیسے انہوں نے کہا, مریم نواز نے کہا کہ وہ ایک دونوں مرکز کی اور پنجاب کی حکومتوں کے, جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہوں گی, وہ ایک نگران کے طور پر وہ دیکھیں گے. تو اوورال ایک ویژن تو نواز شریف کا ہوگا. اور مریم نواز نے بھی اپنی سپیچ کے اندر جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اس کے اندر دیکھیں نواز شریف اور نون لیگ کا ایک جسے ایک ترہ امتیاز کہیں, وہ یہ کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جی یہ دو چیزیں ہمیشہ ان کی ترجیح رہی ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. وہ آج ذکر کرتے ہیں, موٹر ویز کا ذکر کرتے ہیں, اور جو بات مریم نواز شریف صاحب اکثر کہتی تھی اپنی سپیچ میں وہ کسی حد تک درست بھی ہے. وہ کہتی تھی کہ اگر میاں نواز شریف کی ترقی نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے کیا بچتا ہے؟ بالکل یہ بات کہنا بہت آسان ہے. کیلکولیٹ کریں کہ جناب پچھلے 40 سال سے اتنا پیسہ آیا, اتنے قرض لیے گئے اور اتنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جاری ہوا, کہاں گیا بھائی؟ آپ یہاں سے فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی میں یہاں سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں, ملتان چلے جاتے ہیں, سکھر چلے جاتے ہیں, اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جس گاڑی سڑک کے اوپر آپ یہ گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ اس کمفرٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ پیسہ کہیں لگا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے جس کو انہیں فوکس کرنا ہوگا, اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اپنی اسپیچ میں, وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے مسائل. مثلا اس وقت آپ کی یونیورسٹیز سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں, ایگزیکٹلی فگر تو میں اس وقت نہیں بتا سکتا, روزانہ ہر سال جو ہے ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس نکل رہے ہیں, لیکن ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں تو ہوتی ہیں لیکن آگے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. سو اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا. جو انہوں نے کہا کہ ہم آئی ٹی کی 5 یونیورسٹیز جو ہیں وہ بنائیں گے اپنے 5 سال کے اندر, 6 یونیورسٹیز بنائیں گے, 5 یونیورسٹیز بنائیں گے 5 سال کے اندر. یہ ہے وہ شعبے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو یوتھ ہے, یہ جو ٹیلنٹ ہے, اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ پالیسیز جو ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن تو اوورال ہیں ہی. اچھا, یہ بخاری صاحب یہ نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ اگرچہ وہ الیکشن جیت چکی ہے, مسلم لیگ نون فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ بن رہی, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بن رہی, اور کوئی مطلب اب یہ لگتا نہیں ہے ایسے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اگلی وزیر اعلیٰ نہیں ہوگی, یعنی ان کے پاس اتنی میجورٹی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یوتھ کو اپنی تمام جتنی بھی انہوں نے ترجیحات بتائیں ان میں اولیت دے کے رکھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات پورے طریقے سے موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا بلکہ اس کا پاکستان کی یوتھ جو ہے ان کو روزگار دینا بہت اہم ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اور یہ ویژن ہے, اس لیے ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا جو 70% ہے نا وہ یوتھ پہ مشتمل ہے اس وقت. 70%. اچھا, یہ یوتھ کی جب میں بات کر رہا ہوں یہ اپ ٹو 30 سال کی ایج تک, اور اس میں ایک بہت بڑا چنک بے روزگار ہے. جی بالکل. تو یہ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی بڑی ترین ورک فورس کو رکھتے ہیں جو یوتھ کی صورت میں ہے, لیکن ہمارے پاس ان کو کھپانے کے لیے, ان کا یوز, ان کی انرجیز کو کنزیوم کرنے کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو بڑا یہ ویژنری قدم ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری ایک بات یہ, ذرا ایک پوائنٹ میں پہلے ایلیبوریٹ کر لوں تاکہ سیاست ختم ہو گئی کا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا میاں نواز شریف کے خلاف. سن 2000 میں جب باہر گئے تھے تو پورے ان کے لیڈرز ایگزوڈس ہوا تھا پی ایم ایل این سے, جس کے نتیجے میں کیو بنی, ختم ہو گئی, اور اتنا لمبا ایبسنس رہی ان کی پاکستان کے اندر سے. 2007 میں وہ واپس آئے. جی اور اس کے باوجود اگر ان کا نہیں ختم ہوا پولیٹیکل کیریئر تو کسی بھی پاپولر لیڈر کا پولیٹیکل کیریئر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو ایک بات تو یہ, اور یہ ان کے بھائی اور مریم, یہ دونوں ہر لمحے پہ انڈر واچ ہوں گے میاں نواز شریف کی, اور ہر سٹیپ پہ میاں نواز شریف انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو آج انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں,
मैं दोबारा कहूँगा कि उन्होंने कोर इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के, मसलन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के हवाले से जो ऐलानात किए हैं, उसके बाद आईटी, चूंकि फ्यूचर है, दुनिया भर में कहा जा रहा है कि आईटी अब बिगेस्ट इंडस्ट्री बनने जा रही है। अभी तक आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी तरीन इंडस्ट्री है, आने वाले दिनों में आईटी जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। और उसको देखते हुए उन्होंने उसके और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात की, और सबसे अहम वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारा चंक है आबादी का, उसको निकालने के लिए जो इकदामात किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि जो हमारी यंग वर्क फोर्स है या यंग अनस्किल्ड फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने उसमें इंडिकेटर्स दिए हैं कर्ज़ों वगैरह की सूरत में। तो जब अगर ये अल्लाह करे कि इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए अपना एजेंडा, तो मेरा ख्याल है कि ये डूएबल है, प्लॉजिबल है, और यकीनन ये एक स्टेप होगा टुवर्ड सक्सेस। जनाब इमदाद सुमरू सर, ये फरमाइए कि अब जो जितना एजेंडा उन्होंने बता दिया और काफ़ी लंबी चौड़ी उनके पास यानी लिस्ट है कि जिस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी, और उन्होंने ब्रीफिंग ली है, और जैसे उन्होंने कहा कि टेल तक पानी पहुंचना चाहिए ज़राअत की बात करते हुए, तो इसका मतलब है पूरी ब्रीफिंग उनको मिली है और उनके जहन में है मसाइल कहाँ कहाँ हैं। ये सारा पॉसिबल होगा इतने 5 साल के अरसे में सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर लेना? बट सर विल दोबारा क्यों नहीं होगा पॉसिबल? रियासती मशीनरी आपके पास वसाइल आपके पास अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है। नहीं, अपोजिशन अपोजिशन को पॉलिटिकली टैकल करेंगे ना। अगर आपने अपोजिशन के पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं मारेंगे और आप वो करते रहे जो करते रहे, आप अपना काम करते रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपोजिशन ने मैक्सिमम क्या करना है? असेंबली में शोर मचाना है ना। और गवर्नमेंट का सारा काम असेंबली में तो नहीं होता ना। बजट असेंबली में पास करवाना, कुछ कानून साजी लेजिस्लेशन यकीनन असेंबली में होगी, लेकिन कुछ इंतजामी मामला, तरक्याती मामला तो असेंबली से बाहर भी होंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है नवाज शरीफ साहब निगरानी जो कर रहे हैं, खुद इन्वॉल्व होना और बाहर बैठ के देखना बहुत फ़र्क होता है। जो खुद बंदा इन्वॉल्व होता है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं सब ठीक कर रहा हूँ, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन आप मुझे अगर देख रहे हो बाहर से तो कहोगे कि यार नहीं ये गलत हुआ है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे तजुर्बाकार शख्स, जो वज़ीर आला भी रह चुके हुए हैं 2 बार, जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, और जिनके भाई 4 बार उनकी निगरानी में वज़ीर आला रह चुके हुए हैं, तो वो एक बेहतर ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं और बेहतर निगरान भी हो सकते हैं, बेहतर सरपरस्त और रहनुमा हो सकते हैं। लिहाजा बहुत बड़ा जो चांस है मरीम नवाज साहबा के लिए, चैलेंजेस बड़े हैं लेकिन पीछे सरपरस्ती बहुत बड़ी है उसके ऊपर। और जो अच्छी चीज़ कि मरकज़ में अपनी हुकूमत है, मरकज़ में अपनी हुकूमत कोई है, वो खींचातानी नहीं होगी, कोई मतलब जो भी आपको सहूलत चाहिए होगी मरकज़ से वो आपको दस्तयाब हो जाएगी, मिल जाएगी। जिस तरह पिछली हुकूमत थी, वो तो सूबों को लेकर मतलब सिंध के साथ उनका जो मसाइल थे कि वो तो सूबे को लेकर चलने को राजी नहीं होते थे। हर रोज कहते थे कि जी हमने जाकर गवर्नर राज लगाना है सिंध, तो आपको वो टेंशन भी नहीं होगी। मैक्सिमम आपको टेंशन है अपोजिशन की, कितनी तगड़ी अपोजिशन होगी पता चल जाएगा जब इजलास शुरू होगा। जवेद फरूकी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा का मुकाबला बतौर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से होगा या शहबाज शरीफ साहब से होगा? मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार को तो अगर आप उस वहाँ पर मुकाबला अगर आप फिट करेंगे ये तो ज़्यादती है। उन्हें अपने चचा जो है शहबाज शरीफ, उन्हें अपना मेरा ख्याल है कि आइडियल बनाना चाहिए और उन्हीं के साथ कंपटीटर जो है उन्हीं को मुकाबला बता रहे हैं आप फिर? बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का की जो स्पीड है वो बहुत जबरदस्त थी। ऑप्शन ही नहीं है ना। भट्ट साहब इन उस्मान बुज़दार को आप जिक्र कर रहे हैं तो वो देखें फिर हाल क्या है, ठीक है ना। अगर आपने उसको सामने रखकर चीज़ें करनी है तो फिर देखें हालात ऐसे हैं कि आपके पास ऑप्शन ही और कोई नहीं है काम करने का। पाकिस्तान के जो आम आदमी के जो हालात हैं और पाकिस्तान जिस तरह से गुजर रहा है और पॉलिटिक्स जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके अंदर जितना ज़्यादा मुकाबले का एक रुझान आ गया है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अब डिलीवर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सो अब भूल जाएं वो पुरानी अपनी सियासत। मरियम नवाज जो है ये अगली नस्ल है, मियाँ नवाज शरीफ के बाद शरीफ फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन अगली नस्ल जो है उसके अंदर इक़्तिदार भी आया है और सियासत भी आई है। इससे पहले हमरा शहबाज भी वैसे वज़ीर रहे, वही बात होगी ना, यानी ये शरीफ फैमिली की उससे अगली नस्ल आ गई ना। जैसे इधर से बिलावल आ गए हैं मैदान में, तो वो अगर आ गई हैं तो यहाँ पर आपको सियासत भी नए अंदाज से करके दिखानी पड़ेगी। मैं याद कराऊंगा जो बिलावल ने कहा था कि ये तर्ज सियासत हमें चेंज करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मरियम साहिबा को पॉलिटिक्स का स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा
اور گورننس بھی جدید گورننس جو ہے وہ متعارف کرانی پڑے گی، جس کے اندر آپ کو ایسے ٹولز، ایسی اسپرٹ، ایسا جو گورننس ماڈل جو ہے وہ ایسا لے کے آنا پڑے گا جس کے اندر عام آدمی کو واقعی ریلیف ملتا ہوا عام آدمی کو واقعی ریلیف کس طرح ملے گا، اس پر مزید بات کریں گے. فی الحال بریک لیتے ہیں. ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک. بریک کے دوران جو بات ہو رہی تھی، مبشر بخاری صاحب جو ہیں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا شاہی ذرا ایک منٹ صبر کر لیں، ابھی بریک سے واپس آتے ہیں. جو بات ہمیں آپ بریک کے دوران بتا رہے ہیں وہ ساری قوم کو بتائیں. جی شاہ جی بتائیے. بالکل. ایک تو یہ کہ مریم نواز کے لیے یہ زیادہ چیلنجنگ ہوگا اوکے. سی ایم شپ. وجہ یہ ہے کہ جو بینچ مارکس سیٹ کیے ہیں ان کے چچا نے، 3 دفعے چیف منسٹر رہے پنجاب کے مسلسل، اس کے بعد 2 دفعہ ان کے والد محترم رہے 85 میں 88 میں، درمیان میں پھر ان کی ہی پارٹی کے غلام حیدر وہیں مرحوم
وہ بھی چیف منسٹر رہے. بالکل رہے. اور آبویسلی ہر دور میں کچھ کام ہوا, اگرچہ کچھ ٹینیورز جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے تھے, اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسے بینچ مارک سیٹ کیے جن تک پہنچنا مریم کی مجبوری ہے. ایک سٹیپ ہیڈ بھی رہے نا تو ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کوسچنز آنے شروع ہو جائیں گے. جو بینچ مارک سیٹ کیے ان سے ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا, اور مجھے اندازہ ہے اور مجھے علم بھی ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے, اور ریسنٹلی وہ پچھلے چند دن سے جو میٹنگز کر رہی ہیں وہ ایکسپرٹس کے ساتھ کر رہی ہیں. احسن اقبال صاحب جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر تھے, ان کا چونکہ خود اپنا بھی کافی کام ہے, پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ پاکستان بھر کے جن لوگوں نے, فار ایگزامپل کسی نے ایگریکلچر پہ کوئی بڑا شاندار پیپر لکھا ہے, ریسرچ ورک ہے, اس کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں. تو مریم مسلسل در مسلسل بریفنگز دے رہی ہیں اور میاں نواز شریف اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بکل اپ کر رہی ہیں کہ چیلنج جو ان کو مل رہا ہے, اور پھر انہیں ثابت کرنا ہے کہ انہیں اپنے چچا یا ابا کے کیے ہوئے کاموں سے آگے بڑھ کے دکھانا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ چیلنجنگ ہوگی. امداد سمرو صاحب یہ بتائیے, کل فائنلی جو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, بطور سیاسی جماعتیں وہی پارلیمنٹ کے اندر بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور انہوں نے آپس میں جو ایک فارمولا طے کیا پاور شیئرنگ کا, اس کے بعد سینٹ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو شاید دے دیا گیا, اور قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے پاس رہے گی. تو سینٹ میں کون چیئرمین بننے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں اس پر آنے سے پہلے دو جملے جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے اس کی ذرا تسلسل میں. مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب سی ایم پنجاب بنے 2 بار, پھر پرائم منسٹر بنے, چچا سی ایم بنے, پھر پرائم منسٹر بنے. اب مریم نواز صاحبہ کی ظاہر ہے وہ کارکردگی دکھا کر انہوں نے ادھر جانا ہوگا, اس لیے چیلنج ان کے لیے بہت بڑا ہے. پرائم منسٹر گول وہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا طے ہوا ہے اس میں ابھی تک ہم وثوق کے ساتھ جو ایک چیز کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب, سابق وزیر اعظم, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, ان کو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے گا. وہ قومی اسمبلی کا جو حلقہ انہوں نے جیتا تھا N 148 ملتان, وہاں سے وہ ریزائن کریں گے. وہاں سے ان کے صاحبزادے جو ہیں علی قاسم گیلانی, وہ الیکشن لڑیں گے, کیونکہ 3 صاحبزادے تو پہلے ہی جیت چکے ہوئے ہیں. اپنا قومی اسمبلی کے لیے عبدالقادر اور علی موسیٰ, اور صوبائی اسمبلی کے لیے علی حیدر گیلانی. تو علی قاسم گیلانی جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی خالی کردہ نشست پر الیکشن لڑیں گے, اور گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے. پہلے بھی وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑے تھے, لیکن ان کے 7 ووٹ جو ہے وہ خارج ہو گئے تھے. گورنر پنجاب کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب سے کسی لیڈر کو نامزد کرے گی. پیپلز پارٹی کے پاس وہ آیا ہے, تو کبھی امکان ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب. ابھی تک کوئی اور نام کوئی اس طرح میں نے جن سورسز کو بھی رابطہ کیا ہے, کوئی اور نام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ وہ ہوں گے. بلوچستان میں 2-3 نام چل رہے ہیں, وہاں ایشو ہوگا. کے پی کے میں تو ظاہر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو بانی پی ٹی آئی نے نامزد کر دیا ہوا ہے. تو یہ کافی معاملات جو ہے نا بہت حد تک کلیئر ہے. مسلم لیگ نون میرا خیال ہے ایاز صادق کو شاید ریپیٹ کرے اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی میں. ریپیٹ کرے مینس کہ ایک بار پھر, پہلے بھی ان کو اسپیکر بنایا تھا. تو اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں جو ہے آگے جا سکتی ہیں. فروکی صاحب, بہت سارے حاسدین تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کیوس رہے اور پاکستان کے اندر ایک جو جمہوری سفر ہے وہ آگے نہ بڑھ سکیں, اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب رہیں. اور بہت ساری باتیں ہوئی, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر بہت سارے سیاسی مخالفین نے بہت ساری باتیں بنائی ہوئی تھیں, لیکن بہرحال دونوں سیاسی جماعتوں نے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, اور فائنلی ایک فارمولہ طے پا گیا. لیکن چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ کے خیال میں یہ چیلنجز میٹ کر لیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب, اگر وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. ہمیں یہ خوشگمانی رکھنی چاہیے. دیکھیں سادہ اکثریت مل جائے اگر کسی کو تو وہ بڑی آسانی سے حکومت تو بنا لے گا, لیکن اصل چیلنج تو یہ ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, آپ ایک ہنگ پارلیمنٹ کے ساتھ آئے ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ان کے اندر سیاسی بلوغت کس حد تک موجود ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں, اس کا اندازہ لگائیں اور پھر فیصلے کریں. یہاں پر ان دونوں پارٹیز نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ایک لکھا گیا ہے کل. ٹھیک ہے, آپ جب بھی اس کو مستقبل میں پڑھیں گے تو یہ ایسے لگے گا کہ ایک ہماری پولیٹکس نے,
ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, ہماری لیڈرشپ نے سیکھا ہے ماضی سے, اور انہوں نے وہ جو ایک بلا وجہ کی ایک محاذ رائی ہے اس سے اوائڈ کرتے ہوئے یہ ایک راستہ چنا ہے. اب دیکھیں نا اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ابھی تک جو راؤنڈ فگر وہ 80 کے قریب ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس 54 ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ سیٹس چھوڑیں گے, 2-4 اور بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں خالی ہوں گی, ابھی اور بھی آئیں گے, یہ 80 اور 54 حتمی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شامل ہوں گے, مزید ایڈ اپ ہوں گے, تو یہ 134 کی فگر بنتی ہے. 133 ہے سمپل میجورٹی. اچھا اگر ایک لمحے کے لیے یہ دیکھ لیں تو یہ تو دو ہی پارٹیز جو ہیں یہ مل کر انہوں نے جس طرح سے انتظامی اور آئینی عہدے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تقسیم کیے ہیں, تو اس کے بعد یہی اگر انڈرسٹینڈنگ چلتی رہتی ہے تو یہ دو بڑی پارٹیز جو ہیں یہی سمپل میجورٹی کر رہی ہیں اور ان کو قانون سازی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو پریشر گروپس ہیں ان کی بھی یہ اس میں حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ اس طرح سے گورنمنٹ کو متاثر نہیں کر سکیں گے. رہی بات یہ کہ یہ جو عہدے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح سے, جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ تھا کہ اسپیکر کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ زیادہ لمبی چلی کہ اسپیکر پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی تھی, لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جو کہا گیا موقف اختیار کیا گیا وہ بڑا مناسب اور جائز مجھے بھی لگا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ انتظامی عہدوں میں نہیں آ رہے, اگر کیبنٹ میں نہیں آ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار حکومت آپ ہی چلائیں, تو پھر پارلیمنٹ بھی ہم نے چلانی ہے, تو پارلیمنٹ چلانے کے لیے اسپیکر ہمارے پاس ہونا چاہیے, اسپیکر کا عہدہ ہمارے پاس. تو وہاں پر آ کر جو آخری جو ایک انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ اسپیکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیا گیا, اور مسلم لیگ نون کو یہ یعنی مکمل طور پر ایک فری ہینڈ کہ لیجسلیشن میں بھی آپ کو یہ فری ہینڈ مل جائے گا, اسپیکر بھی آپ کا ہے. تو چیئرمین سینٹ ادھر چلا گیا. جہاں تک یہ بات کر رہے تھے گورنر پنجاب کے حوالے سے سمرو صاحب, دیکھیں اس میں قائرہ صاحب کا ایک تو نام ہے, دوسرا مخدوم احمد محمود کا نام ہے. جی میں نے ان کا نام پڑھا. اچھا دونوں ہی اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, نو ڈاؤٹ. مخدوم احمد محمود بھی زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں, لیکن یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب کے پاس ایک بڑا عہدہ چلا جائے گا. ایسے میں پھر یہ ہے کہ مخدوم صاحب کے حوالے سے اور ساؤتھ میں گورنرشپ دینا یہ ایک ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہو جائے. چلے یہ تو ہے اپنا فیصلہ نا, اس کو مرضی بنائیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے کوئی شخصیت جس میں قائرہ صاحب کا نام جو ہے وہ بہت ظاہر ہے, وہ مبشر بخاری صاحب. فائنلی پھر بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنی بات منوا لی. انہوں نے کہا تھا میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, اور وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے. تو جب ایک پارٹی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی اس سے عدم استحکام کی ایک تاثر رہے گا. سب سے پہلے آپ نے ان کا نامکمل فکرہ بولا ہے. میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, لیکن میری خواہش ہے کہ آصف زرداری صدر پاکستان. جی میں نے اگلا سوال اس طرف آنا تھا. تو وہ انہوں نے اپنی بات منوا لی. ہاں جی بالکل منوا. بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول جس طریقے سے ٹیک اوور کر رہے ہیں, معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں پارٹی کے, اور اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنٹرولڈ ہیں اپنے والد محترم کی. اور کنٹرول ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہمیشہ جو وہ شعر سن لیجئے, یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے تھے. یہ دوبارہ ذرا پلیز مکرر. یہ ارتقاء کا چلن ہے کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے تھے, ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے. اور یہ وقتاً فوقتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیا آدمی نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے, وہ اس کے پاس ویژن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور اس کے ویژن میں پرانا تجربہ شامل ہوتا ہے, اس لیے اس کا دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو بلاول جو ہے میرے خیال میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا, وہ جو ایک اسٹیٹسمین شپ کا ہمیں نظر آتا ہے نا اسکل, وہ ہمیں بلاول میں مجھے تو بڑا مضبوط نظر آتا ہے, اور گفتگو میں بھی, اور آخرکار اپنی بات منوا لی اور چل پائیں گے. اب اس پہ میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 2 پارٹی سسٹم تھا, بڑا لمبا عرصہ رہا. پھر اس سسٹم کو ختم کیا گیا یا ہوا, جیسے بھی آپ کو مناسب لگے, اور اس کے نتیجے میں جب یہ ان کی جو ہے فور سائٹڈنیس ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اور میاں نواز شریف کی, انہوں نے COD کیا ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے. جو پچھلا نو کانفیڈنس آئی, میں اسے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ COD کے ثمرات تھے. میاں نواز شریف کی حکومت اگر 2013 سے 18 تک نہیں ٹوٹی, پیپلز پارٹی اندر بیٹھی رہی, یہ COD کے ثمرات تھے. اور آج جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ بھی آؤٹ کم ہے اسی COD کا.
اور میرا خیال ہے کہ جب بھی یہ ڈسکنٹینیو کریں گے وہ بھی ایگریمنٹ کر کے کریں گے ایک دوسرے سے جب بھی محسوس کریں گے. لیکن میں تو حسن ظن رکھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ انہیں بھی ان معاملات کا احساس ہے, ان خطرات کا احساس ہے جو پاکستان میں جمہوریت کو ہیں, اس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے رہیں گے. داسو صاحب یہ بتائیے کہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے اس میں تو کوئی اب چام نہیں ہے, وہاں پر تو کوئی یعنی پاورز ہی نہیں ہے, اور آصف زرداری صاحب نے خود 18ویں ترمیم کے ذریعے, تب وہ صدر تھے, یہ سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے, کیونکہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس یہ اختیارات چلے گئے. تو اب آصف زرداری صاحب کیوں دوسری بار صدر بننا جا رہے ہیں؟ ویسے جو آن ریکارڈ بات ہے اور جو وہ یہ ہے پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ جمہوری طریقے سے ایک آدمی دوسری بار صدر بننے جا رہا ہے. پہلے 2 بار پرائم منسٹر تو بہت سارے لوگ رہے ہیں, لیکن صدر میرا خیال جمہوری طریقے سے دوسری بار بننے جا رہے ہیں. بالکل. اور جو صدر, جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں الوی صاحب, وہ بھی میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے پہلے منتخب صدر اتنے عرصے کے لیے لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ. دیکھیں, صدر کا عہدہ بے شک سیریمونیل ہے, لیکن جب بندہ پولیٹیکل آدمی وہاں بیٹھا ہو, اور پاکستان جس وقت اسپلٹ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے نا, تو جو جن چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر ان کا وہاں ہونا, اور پھر تمام فورسز کو ساتھ لے کر چلنا, کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. ایوان صدر پورے وفاق کی علامت ہوتا ہے, تو وہ پورے وفاق کو, تمام صوبوں کو ساتھ جوڑ کے, تمام قوتوں کو ساتھ جوڑ کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بڑا ان کا جو ہے وہ مددگار کردار ہوگا ان کا وفاقی حکومت کے لیے, چاروں صوبوں کے لیے. فرض کر لیتے ہیں کہ کے پی کے ہے جہاں ظاہر مخالف حکومت ہوگی نا, لیکن کے پی کے اگر مرکزی حکومت کے ساتھ کوئی معاملات کہیں پھنس جاتے ہیں تو ایوان صدر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. ایون کے پی کے میں گورنر پیپلز پارٹی کا لگانا یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے. وہاں پر اگر مسلم لیگ نون کا گورنر ہوتا تو شاید اس طرح سے معاملات آگے نہ بڑھ پاتے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے صدر صاحب کا رول. اختیارات نہیں ہوں گے, لیکن سیاسی قد کاٹ اور سیاسی وین جو ہے ان کا, اور سیاسی تدبر جو ہے ان کا آصف زرداری صاحب کا, وہ اس سسٹم کے لیے ایک بڑا مددگار ثابت ہوگا. اور ایک اور چیز آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت مطلب کنٹینیو کر پائے گی, 5 سال رہ پائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی ہاں مطلب پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ, کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی, تو خطرہ جو نہیں, ایک اس سے تاثر یہ باہر رہے گا اس طرف آ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی کام خراب ہو سکتا اور ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم رسک پر رہیں گے, پیپلز پارٹی اس حکومت کے 5 سال پورے کروانے کی گارنٹی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ صدر آصف زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے. جی ٹھیک ہے, وہ جب ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے تو وہ کیوں کر چاہیں گے کہ یہ اسمبلیاں گھر جائیں. پھر جب دوبارہ انتخابات ہوں گے, دوبارہ اسمبلی آئیں گی, تو پھر ظاہر سسٹم دوبارہ سارا نیا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کی بذات خود مجبوری. اچھا, ویسے اب آئینی طور پہ تو اسمبلیز کو گھر صرف ایک شخص بھیج سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر پاکستان. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فرض کر لے کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی, پھر کوئی حکومت نہیں بنا پا رہا, ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے, صورتحال خراب ہو جاتی ہے, کسی بھی نہج پر آ کر سچویشن جو ہے دوبارہ انتخابات کی طرف جا سکتی ہے, تو پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز پیپلز پارٹی کے سیاسی مفاد میں بھی یہ ہے. سیاسی مفاد میں ایک تو ہوتا ہے نا, سیاسی مفاد میں بھی یہ ہے کہ یہ اسمبلی 5 سال پوری کرے مدت, جس وجہ سے بلاول بھٹو نے فیصلہ کیا کہ کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے مرکز اور پنجاب میں, وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ریوائیو کریں اپنے آپ کو. تو پیپلز پارٹی کا فوکس ہوگا پنجاب پر اپنی سیاست کرنے کا. سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے گورننس پہ لگا دینا کہ جی آپ اپنے کام کریں. وہاں پر وہ سی ایم آ رہے ہیں. جی وہ آ رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگلے 5 سال کا فوکس کر کے 2029 کے انتخابات کی تیاری کرے گی. اس سے پہلے انتخابات شاید مسلم لیگ نون کو تو سوٹ کریں, پیپلز پارٹی کو نہیں کریں گے, لہذا پیپلز پارٹی گارنٹی ہوگی کہ آپ 5 سال پورے کریں. فروقی صاحب, یہ بڑا تاثر ایک دیا گیا کہ جناب جو آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے, ایک خاص جماعت کی حمایت یافتہ, ان کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور یہ 2 پارٹیز آپس میں بنا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری سے اس حوالے سے ایک سوال ہوا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو 172 ویسے 169 کا فگر ہے جو اسمبلی میں چاہیے پرائم منسٹر بننے کے لیے, تو وہ پورا نہیں کر پائے, تو ہم لوگوں نے کر لیا, اگر وہ پورا کر لیں تو وہ حکومت بنا لیں. تو یہ اس میں کوئی بہرحال غلط بات تو نہیں, مگر پھر یہ تاثر کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ تو یہ جو پارلیمانی ایکسرسائز ہوتی ہے, اس کا تو طریقہ کار ہی ہے نا کہ جو بھی پارٹی, انڈیویجول پارٹی یا کوئی مختلف پارٹیز مل کر جہاں اپنے نمبرز شو کر دیتے ہیں, تو حکومت بنانے کا جو اختیار ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے.
اچھا، اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لارجسٹ پارٹی تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی تھی، پریزیڈنٹ اس کو انوائٹ کرتا تھا کہ آپ حکومت سازی کریں، لیکن 18ویں ترمیم میں یہ بھی ختم کر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ کسی کو کہے کہ حکومت سازی کرے. میرے خیال یہ 18ویں ترمیم سے پہلے ختم ہو گیا. نہیں، 18ویں ترمیم میں ختم کیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی کو انوائٹ کرے. اب یہ ایسا نہیں ہوتا، جس کے پاس نمبرز ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر کی ہی ایکسرسائز رکھ دی گئی. تو اس پہ اب واضح طور پر رات جو ہوا ہے، جو بریک تھرو ہوا ہے، اس کے اندر جیسے میں نے پہلے فگر بولے آپ کو کہ تقریباً 135 کے قریب، 34-35 کے قریب ان کی جو ہے وہ یہ اسپیشل سیٹس کے بغیر، جس میں 133 جو ہے وہ سمپل میجورٹی بنتی ہے، تو انہوں نے شو کر دی ہے. اب دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کے ابھی تک کوئی 85 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے حلف نامہ جمع کروایا ہے. اب ایک طرف وہ 85 ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ 130 پلس ہے. ٹھیک ہے، یہیں پر جو ہے یہ پکچر کلیئر ہو گئی. اب اس کے بعد ان کا جو آزاد ارکان ہیں، پی ٹی آئی سپورٹڈ جو آزاد ارکان ہیں، ان کا ویسے ہی سکوپ ختم ہو گیا. دوسرا انہوں نے اپنا سکوپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ ختم کیا، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. یعنی آپ رات بھی جس سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، اگلے دن اس کے خلاف جو ہے وہ آپ نے جلوس بھی نکالے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف الیکشن عذرداریاں بھی دی ہوئی ہیں. غیر جمہوری مولانا کے رویہ ساتھ، ہے جی ہاں، مولانا کے ساتھ ملے تو اور غیر مہذب رویہ ہے. ہاں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے. تو بڑی کلیئر فگر آ گئی سامنے دونوں پارٹیوں کے ملنے کے اس کا بعد. اظہار کل بلاول بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں میڈیا ٹاک میں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دوست ہمارے پاس آئے ہیں، دوسرے تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں. تو یا تو وہ جو آزاد ارکان ہیں وہ اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہ کسی دوسری پارٹی کے پاس جاتے تو دعوت تو دیتے کہ ہمارے ساتھ اقتدار آئیں، حکومت میں بنائیں. تو اکیلے سے تو نہیں بنا سکتے نا، 85 یا 90 یا 100 نمبر پہ تو حکومت نہیں بنتی نا. حکومت نہیں بنتی. تو وہ تمہیں بس ابھی اچھا، پروپیگنڈا کے لیے. ابھی تو بخاری صاحب ان کے پاس جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ بھی ایک ایشو اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ جس جماعت کو انہوں نے جوائن کیا ہے انہوں نے کوئی خواتین کے حوالے سے فہرست ہی جمع نہیں کروائی ہوئی. تو یہ بھی ایک پرابلم ان کے لیے میرا خیال پیدا ہوگا. بالکل یقینی طور پہ پیدا ہوگا، اور اس کے لیے ابھی وہ بڑی تگ و دو ہو رہی ہے کہ لسٹیں کی جائیں. اب اس میں اس جماعت کا بھی اپنا بھی کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر باقی لوگوں کا بھی ہو جائے گا. ہمارے بھی 2-2 3-3 بندے لے لیجیے جن کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں. سو وہ ایک فیاسکو تو اپنی جگہ پہ ہوگا. 266 جنرل سیٹس ہوتی ہیں، 265 پہ الیکشن 265 پہ الیکشن ہوئے. 133 کا فگر جو ہے وہ ان کا سامنے آیا. اب باقی سب کو بھی ملا لیں بیچ میں آپ دو ایون نہیں، این کے ایم کی 17 ہیں. نہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. میں ویسے عرض کر رہا ہوں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نشستیں علیحدہ رکھ دیجئے اور ان انڈیپینڈنٹس کو کہیں کہ آپ ایم کیو ایم بھی لے لیجئے، آئی پی پی بھی لے لیجئے اور پی ایم ایل کیو بھی لے لیجئے، اور سارے لے لیجئے، تب بھی وہ اس مقررہ تعداد تک نہیں پہنچتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. اور ان کے لیڈر سے میری بات ہوئی 3-4 سے، بھئی آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہماری 170 سیٹیں ہیں نا وہ ہمیں دیں پھر ہم حکومت بنائیں گے. 170 کہاں سے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں کھائی گئی ہیں، وہ جو پریپیگنڈا کر رہے ہیں، اب وہ دوبارہ اس پریپیگنڈا موڈ میں چلے گئے ہیں. مطلب وہ جو میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، 35 پنکچر، چور، ہلکے. اب دوبارہ پورا نیریٹو ان کے تمام لیڈرز کا یہی ہو گیا ہے. اور 3 لیڈر سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی ہماری نشستیں واپس کریں تو ہم حکومت بنائیں گے. میں نے کہا جی پھر یہ بخاری صاحب کب سیکھیں گے؟ یہ نہیں سیکھیں گے. دیکھیں 2013 میں پہلی بار یہ پارلیمنٹ میں پہنچے اور اس کے بعد سے جو رویہ چلتا چلا آ رہا ہے، حکومت میں بھی رہے تب بھی رویہ یہی تھا، چور ڈاکو کا یہ نیریٹو بناتے رہے، اپوزیشن میں تو بھی یہ رویہ ہے. یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم ایک صاحب سے کہتے رہے کہ آپ بیٹھیں اور وہ ہمیشہ وہی کہتے رہے جناب یہ فلاں فلاں ہیں. وہ میں لفظ میں ریپیٹ ہی نہیں کرتا، لیکن وہ جو فلاں فلاں کہتے تھے، یہ میرج آف کنوینئنس یہ لیتے ہیں پالیٹکس کو، کہ جہاں پہ کنوینئنٹ ہو بندے کو انہوں نے لانڈری لگائی ہوتی ہے. مثلا پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لانڈری میں دھل کے اب ان کے لیے نعرے ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں شاباش براوو کہا جاتا ہے. شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور پھر بعد میں وہ علیحدہ بات ہے، ٹکٹ نہیں دیا. اور اس کے علاوہ مطلب اب میں کیا نام، میں نیم کالنگ نہیں کرنا چاہتا مزید، ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کے خلاف کیسز تھے، ان کے خلاف بولتے رہے ہیں. ان کی پارٹی میں آتے ہیں تو وہ یقین کیجئے فرشتے ڈکلیئر ہو جاتے ہیں.
تو یہ میرج آف کنوینئنس ہے. جس دن انہیں, آپ کو یاد ہوگا, آپ تینوں حضرات واقف ہیں کہ نو کانفیڈنس کے درمیان جو انہوں نے میسج آصف زرداری صاحب کو بھجوایا تھا, آپ واقف ہیں اس چیز سے. جب انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے ان کو ہیلپ کے لیے سیکھ کر دیا, لیکن پلوں سے پانی گزر چکا تھا. آصف زرداری صاحب کے پاس روم نہیں تھا کہ آپ بیک آؤٹ کرتے اپنی پوزیشن سے. تو یہ میں یقین کیجئے کہ یہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں جب ضرورت پڑے گی, وہ میاں نواز شریف صاحب جن کو سب سے زیادہ بولتے ہیں, ان کو بھی کال کرنا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. ابھی اگر ان کو نظر آتا نا کہ وہ خود وزیر اعظم بن سکتے ہیں, اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے جو بانی پی ٹی آئی ہے, اگر وہ سمجھتے کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین بن سکتے تو آصف زرداری صاحب کے پاس چل کر جاتے. وہ کسی اور کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہتے, وہ بنا سکتے تھے اپنی حکومت. پیپلز پارٹی نے ان کے لیے نرم گوشہ دکھایا تھا. جی بالکل. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ بنا سکتے ہیں, آپ بنائیں, آپ بنائیں جا کر. تو ان کے لیے خواجہ سعد صاحب کا تو کلپ باقاعدہ وائرل رہا ہے. جی جی, اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا. تو ان کے لیے آپشن تو تھی, لیکن وہ انہوں نے وہ آپشن اسی لیے نہیں استعمال کی کیونکہ وہ وزیر اعظم تو کوئی اور بن جاتا, تو وہ کسی اور کو وزیر اعظم کیوں بننے دیتے اپنے ووٹ سے. ان کے اندر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. جی بھائی فروخی صاحب, یہ جو رویہ ہے یہ تو غیر جمہوری نہیں, غیر مہذب بھی ہے. بٹ صاحب, میں ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے بخاری صاحب کے ساتھ, تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, میں ختم 1 منٹ میں کر رہا ہوں, کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, یہ بہتر نہیں ہو سکتا. مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک کامیابی کی کنجی ہے, شاید یہی لینگویج جو ہے اسی سے پاپولیرٹی ملتی ہے. یہاں ٹھیک ہونا تو دور کی بات ہے, جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ جب یہاں جاتے ہیں اس پارٹی میں تو وہ بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. شعیب شاہین صاحب کو میں رات ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اتنا ڈیسنٹ آدمی, اتنے اچھے طریقے سے مدلل گفتگو کرتے تھے, لیکن جب سے وہ اس پارٹی کے اندر گئے ہیں اور اس کے پھر کینڈیڈیٹ بنے ہیں, رات وہ 2 پارٹیسپینٹس نے بڑی اچھی بات کی, بڑے اچھے انداز سے, ڈاکٹر مصدق ملک نے اور ندیم افضل چاند نے بات کی. اس کے بعد جب ان کے پاس گیا ہے, مائک گیا ہے, تو انہوں نے کہا میں ان ڈاکوؤں سے کیوں بات کروں. چلیں بار یہ دیکھیں, یہ ان کا رویہ جو ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے. فروخی صاحب, ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ سارا رویہ جو ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم بہتر فیصلہ کرے گی اگلے انتخابات کے اندر. پاکستان کے اندر ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. دعا کی جانی چاہیے اور سب لوگ جو ہیں وہ دعا کریں گے یہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو, تاکہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور غربت میں کمی ہو سکے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.